मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं खुदा का खादम पास्टर शहजाद अशरफ आज फिर से आप सबके दरमियान में हूँ ताकि मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। हम सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि हर साल जब 40 रोज़े शुरू होते हैं तो ये रोज़े हमेशा राग के बुध से शुरू होते हैं। जब हम मसीही कैलेंडर को देखें, अगर हमने रोज़ों के ताल्लुक़ से जानना हो तो हम मसीही कैलेंडर में हमेशा राग के बुध को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और राग के बुध की जो तारीख़ कैलेंडर में होती है तो हम उस तारीख़ को देखकर समझ जाते हैं कि पहला रोज़ा कब है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम बचपन ही से इस बात से वाकिफ़ हैं कि 40 रोज़े हमेशा राग के बुध से शुरू होते हैं, और हम इस रस्म के बारे में भी जानते हैं कि राग का बुध है क्या। मेरे अज़ीज़ों, जब हम राग के बुध को देखें तो हमें पता चलता है कि राग के बुध की शुरुआत 6वीं सदी में हुई। ये 6वीं सदी थी जब राग के बुध की शुरुआत हुई, और इसको शुरू करने वाला रोमन कैथोलिक चर्च का एक पॉप था जिसका नाम ग्रेगोरी था। ग्रेगोरी ने इस रस्म को शुरू किया 6वीं सदी में। इस पॉप ने सारी कलीसिया के माथों पर और सर पर राख लगाई, और यूं 40 रोज़ों की शुरुआत हुई। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, इसके बाद हर साल इसी तरह से राग के बुध को मनाया जाता और रोज़ों की शुरुआत की जाती। ख़ास तौर पर रोमन कैथोलिक चर्च जो है हमेशा इसी तरह से इस रस्म को निभाते आए हैं। उस ज़माने से लेकर, यानी 6वीं सदी से लेकर हमारे ज़माने तक आज भी हम सब जानते हैं कि हमेशा हर साल राग के बुध ही से रोज़ों की शुरुआत की जाती है। इसमें होता क्या है? इसमें रोमन चर्च का जो भी खादम होता है वो रोमन चर्च के कलीसिया के हर शख्स के माथे पर या उसके सर पर राख लगाता है, और इस तरह से राख लगाने से रोमन चर्च के लोगों का जो है वो शुरुआत होती है, 40 रोज़ों की शुरुआत होती है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर मैं आप सब से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बाइबल मुक़द्दस हमें ऐसी तालीम देती है? क्या बाइबल मुक़द्दस की ऐसी तालीम है? क्या बाइबल में किसी जगह पर लिखा है कि एक मसीही शख्स को राख लगाकर रोज़ा रखना चाहिए? क्या बाइबल में हमें इस बात की तालीम मिलती है? मैं चाहता हूं कि आज हम कुछ लम्हे के लिए इस बात पर गौर करें कि क्या हमने कभी बाइबल मुक़द्दस में पढ़ा है कि तुम जब भी रोज़ा रखो तो इस तरह राख लगाकर रोज़ा रखो। आज हम ज़रूर इस बात पर गौर करें। एक मसीही होते हुए मैं हमेशा अपने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करता हूँ, और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आज इस वीडियो को जितने भी भाई, जितनी भी मसीही बहनें देख रही हैं, आप सब भी हमेशा अपने खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने वाले लोग हैं। जब हम यीशु मसीह की पैरवी करते हैं तो फिर हम यीशु के हुक्मों को भी मानते हैं, हम यीशु की ज़िंदगी की पैरवी भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम यीशु की ज़िंदगी को देखें। यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर जो ज़िंदगी गुजारी, आज हम उसकी ज़िंदगी को देखते हैं और यीशु मसीह की ज़िंदगी में से तलाश करते हैं कि अगर यीशु ने अपनी ज़िंदगी में कभी रोज़ा रखा तो रोज़ा रखने से पहले यीशु मसीह ने अपने बदन पर क्या लगाया? क्या राख लगाई या कुछ और लगाया? मैं चाहता हूँ कि आज हम यीशु की ज़िंदगी को देखते हैं, यीशु की ज़िंदगी में से इस बात को देखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम मत्ती की अंजील 3 बाब और उसकी
13 آیت کو پڑھیں تو 13 آیت میں کچھ اس طرح سے ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ 15 آیت میں لکھا ہے، جب یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، یعنی یسوع کو بپتسمہ دے دیا۔ 16 آیت میں لکھا ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ سارا چیپٹر جو میں نے آپ سبوں کے سامنے پڑھا ہے، اس چیپٹر میں لکھا ہے کہ یسوع نے بپتسمہ لیا، اور جیسے ہی بپتسمہ لیا تو بپتسمہ لینے کے فوراً بعد آسمان سے خدا کا پاک روح کبوتر کی شکل میں یسوع مسیح پر اترا۔ اس بات کو نوٹ کیجیے گا۔ اب یہ سارا واقعہ ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے، خدا کا روح یسوع مسیح کے بدن میں آ جاتا ہے، تو آگے 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ اب چوتھے باب کا جو چیپٹر ہے، یہ وہ چیپٹر ہے جس میں یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا۔ یسوع نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 40 دن کا روزہ رکھنے سے پہلے یسوع کی زندگی میں کیا ہوا تھا، یسوع نے اپنے بدن پر کیا لگایا تھا۔ تو ہمیں صاف طور پر لکھا ہوا ملتا ہے کہ یسوع نے کیا کیا تھا۔ یسوع نے بپتسمہ لیا اور خدا کے پاک روح کو حاصل کیا تھا۔ یسوع کے بدن میں خدا کا پاک روح آیا، تب یسوع نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا۔ تو اس بات کو نوٹ کیجیے گا، یسوع نے روزہ رکھنے سے پہلے راکھ نہیں لگائی، یسوع نے روزہ رکھنے سے پہلے خاک نہیں لگائی، بلکہ یسوع نے روزہ رکھنے سے پہلے خدا کے روح کو حاصل کیا۔ جیسے ہی یسوع کو خدا کا روح ملا تو پھر یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ اب یہاں پر کلیئر ہو جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا، راکھ نہیں لگائی، بلکہ یسوع نے خدا کے روح کو حاصل کیا تھا۔ اب یہ تو ہو گیا، یسوع کی عملی زندگی میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ یسوع نے روزہ رکھنے سے پہلے خدا کے روح کو لیا، پھر روزہ رکھا۔ اب چلتے ہیں یسوع مسیح کی تعلیم کی طرف۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں جو تعلیم دی، تو یسوع مسیح نے روزے کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی۔ یہ بات بڑی خاص ہے ہمارے لیے کہ یسوع نے روزے کے تعلق سے ہمیں تعلیم کیا دی۔ جب ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو دیکھیں جو روزے کے تعلق سے ہے، تو ہمیں متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 17 آیت میں یسوع مسیح روزے کے تعلق سے یہ حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ متی 16 باب 17 آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے۔ ان لفظوں پر غور کیجیے گا، یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کرنا۔ یہاں پر یسوع کی تعلیم ہے روزے کے حوالے سے۔ یہاں لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا کر، تیل ڈال اور منہ دھو۔ تو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح کی روزے کے تعلق سے جو تعلیم ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ تو جب بھی روزہ رکھے تو کیا کر، اپنے سر میں خاک نہیں ڈال، راکھ نہیں ڈال، بلکہ اپنے سر میں کیا کر، تیل ڈال۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تیل مسا کی علامت ہے۔ تیل جو ہے مسا کی علامت ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تیل پاک روح کی علامت ہے۔ آمین۔
تو یسوع کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب تو روزہ رکھے تو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے سر میں کیا کر؟ تیل ڈال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تو سر میں سے تیل ڈالے گا تو پھر تجھے خدا کا پاک روح ملے گا، پاک روح تیری زندگی میں آ جائے گا، یا پاک روح تیری زندگی میں متحرک ہو جائے گا، کام کرنا شروع کر دے گا، اس کے بعد تو روزہ رکھ۔ تو یسوع نے اپنی عملی زندگی میں جب روزہ رکھا اور پھر یسوع نے روزے کی جب تعلیم دی تو یہ دونوں باتیں ہمیں بالکل ایک جیسی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یسوع نے بھی روزے سے پہلے خدا کے پاک روح کو حاصل کیا، اور یسوع تعلیم بھی کیا دے رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو پہلے اپنے سر میں کیا کرو؟ تیل ڈالو، کیونکہ تیل پاک روح کی علامت ہے، تیل مسا کی علامت ہے۔ یسوع ہمیں بھی سکھا رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ جب پاک روح ہمیں مل جائے گا، یا جب پاک روح ہماری زندگی میں ہوگا، تب ہی ہم روزے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے سیموئیل کی کتاب، سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 13 آیت کو پڑھیں تو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں ہمیں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب 16 باب اور اس کی 13 آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ تیل جو ہے وہ خدا کے پاک روح کی علامت ہے۔ جب سیموئیل نے داؤد کو مسا کیا تو اس کے سر پر اس نے تیل انڈیل دیا، اور اس آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ خدا کی روح داؤد کی زندگی میں زور سے نازل ہوتی رہی، کیونکہ اسے مسا کر دیا گیا اور اس کی زندگی میں خدا کا روح آ گیا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے خدا کے کلام میں سے اس بات کو دیکھا کہ مسیحی لوگوں کے لیے بائبل مقدس کی تعلیم ہے کیا تعلیم ہے؟ ہم نے اس بات کو بڑے غور سے، بڑے دھیان سے خدا کے کلام میں سے دیکھا کہ مسیحی لوگ جب روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے سے پہلے انہیں اپنے بدنوں پر خاک نہیں لگوانی، راکھ نہیں لگوانی، بلکہ انہیں اپنے بدنوں پر تیل لگانا ہے، تاکہ وہ تیل سے مسا ہو جائیں۔ اس تیل کی وجہ سے خدا کا روح ان کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دے، اور اس کے بعد وہ روزہ رکھیں یا روزے میں شامل ہو جائیں۔ مسیحی لوگوں کے لیے یہ تعلیم ہے۔ میں مسیحی ہوں، میرے لیے یہ تعلیم ہے۔ آپ سب جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس پیغام کو سن رہے ہیں، آپ سبھی کے لیے بھی یہی تعلیم ہے۔ آپ جب بھی روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے سے پہلے آپ اپنے سر میں تیل ڈالیں۔ اگر آپ غیر ایماندار ہیں تو پھر آپ اپنے چرچ میں جائیں، اپنے خادم سے کہیں، تاکہ وہ آپ کا خادم ہوتے ہوئے آپ کے سر میں تیل ڈالے اور آپ کو مسا کرے، اور اس کے بعد آپ روزے میں شامل ہوں۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ جب بھی روزہ رکھنا چاہیں تو آپ خود اپنے سر میں تیل ڈالیں اور اس کے بعد آپ روزے میں شامل ہوں۔ بلکہ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا، جس طرح رومن کیتھولک کے لوگ روزوں کی شروعات میں راکھ کے بدھ کا دن رکھتے ہیں تاکہ اس سے روزوں کا ایام جو ہے، روزوں کا سیزن شروع ہوتا ہے، تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ ہم جو ایماندار لوگ ہیں تو ہمارے چرچز میں کیا ہونا چاہیے۔ جب 40 روزے شروع ہوں تو روزوں سے پہلے ایک عبادت منعقد کی جانی چاہیے۔ اس عبادت میں پوچھا جانا چاہیے کہ کتنے لوگ روزہ رکھیں گے، کتنے لوگ روزوں میں شامل ہوں گے۔ جتنے لوگ کہیں جی ہم شامل ہوں گے تو خادم کو کیا کرنا چاہیے؟ خادم ان تمام لوگوں کو الگ سے آگے لے کر آئے، ان سب کے سروں میں تیل ڈالے، سب کے لیے دعا کرے، اس کے بعد وہ سارے لوگ روزوں کے سیزن میں شامل ہو جائیں۔ تو مسیحی کلیسیا میں ہمیشہ اس طرح سے ہونا چاہیے، اور ایز مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں بھی ہمیشہ ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں راکھ کی ضرورت نہیں ہے،
نہ خاک کی ضرورت ہے، بلکہ روزہ رکھنے کے لیے ہمیں تیل کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے روح کی ضرورت ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔